अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक़ टीवी के मुस्तकिल सिलसिलावार हफ्त रोज़ा प्रोग्राम RSTU के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी हाजिर खिदमत है। आज हस्ब साबिक नए नुक्ते के साथ एक खूबसूरत तरीन बात, खूबसूरत तरीन हस्ती के हवाले से लेकर हाजिर खिदमत हुए हैं। इससे पहले कि बात को आगे बढ़ाएं, अपने मेहमानान गिरामी का आपके सामने तारुफ़ कराऊं। हमारी मुस्तकिल मेहमान शख्सियत, कादियानियत, ईसाइयत, बहाइयत, यहूदियत के मुहक्किक और इस्लाम के खादिम जनाब इलियास सत्तार साहब, बाइबल के मुसलमान उस्ताज़, बाइबल के माहिर भी हैं, बाइबल के आलिम भी हैं, बाइबल पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, और कुरान करीम फुरक़ान हमीद की तस्दीक के लिए बाइबल की आयात खूब निकाल कर पेश करते हैं जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला शेख साहब। और इंतहाई काबिल एहतराम आज हम एक शख्सियत को दावत दी है, यहाँ ज़हमत दी है, जो इल्म व अदब से वाबस्ता हैं, माहिर तालीम हैं, सियासी हवाले से इंतहाई काबिल एहतराम हैं, और तमाम मकातब फ़िक्र के नज़दीक, बावजूद इसके कि आपका एक मखसूस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ है, लेकिन तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम के नज़दीक आपकी शख्सियत एक इंतहाई इज़्ज़त और तकरीम की निगाह से देखी जाती है। आप दोस्तों के दोस्त हैं और दुश्मनों के भी दोस्त हैं, जनाब अल्लामा मोहम्मद अब्दुल्ला गादी साहब। आप सरबरा हैं तहरीक अहल हदीस पाकिस्तान के, माहिर तालीम हैं। आप बल्दिया उज़्मा कराची की मजहबी कमेटी के एक्स वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, और इसी तरह आप गुलशन इकबाल टाउन के साबिक़ ज़कात कौंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कायनात का मालिक भी है और खालिक भी है, और कायनात का जब लफ्ज़ कहा जाता है तो उससे मुराद महज दुनिया नहीं होती, महज ज़मीन का ये छोटा सा टुकड़ा नहीं होता, बल्कि कायनात में ऐसी बीसियों कायनात मौजूद हैं। हर ज़मीन और हर सैयारे की अपनी एक अलग निज़ाम और अपना एक अलग कानून वहाँ राइज और चल रहा है। इस आलम जैसे कई आलम हैं, हज़ारों आलम हैं, और उन सब का खालिक एक अल्लाह है। जहाँ जहाँ मखलूक बसती है, जहाँ जहाँ ज़िंदगी के आसार पाए जाते हैं, वहाँ के रहने वाले, खा वो ज़बान बोलते हों या नहीं बोलते हों, और हम उनकी ज़बान समझ सकते हों या ना समझ सकते हों, लेकिन उनका रब, उनका मालिक और खालिक उनकी आवाज़ भी सुनता है, उनकी बातें भी समझता है, उनके ज़रूरियात और एहतियाजात भी पूरी करता है। अल्लाह कहाँ है? बाद लोग कहते हैं कि अल्लाह दिल में है, बाज़ कहते हैं कि अल्लाह बैतुल्लाह के हवाले से ये गलत फहमी है कि वो अल्लाह का घर है, हालांकि उसे अल्लाह का घर ताज़ीम के तौर पर कहा जाता है। बाद ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या हर जगह मौजूद है? ये बात बिल्कुल 100% सही है कि कोई इंसान खलवत में हो या जलवत में, मजमे में हो या तन्हाई में, घर में हो या बाहर, वो गारों की तहों में छुप जाए, पहाड़ों की खूह में जाकर महफूज होना चाहे, या सहराओं और रेगिस्तानों में हो, अल्लाह ताला से नहीं छुप सकता। इस मौजू पर जनाब इलियास सत्तार साहब नहायत ही इल्मी नुकात आपके सामने पेश करेंगे। मैं दावत दूंगा जनाब इलियास सत्तार साहब को कि इस मौजू पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ज़ात सिफ़ात से किस तरह मौजूद है, किस तरह अपने बंदों की आवाज़ सुनता है और उनकी पुकार पर लब्बैक भी कहता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। असल में जैसा आपने भी बताया कि बंदा जहाँ भी हो, कुरान का आयत भी अल्लाह उसके साथ होता है, ऐनमा कुंतुम अल्लाहु माअकुम हुवा माअकुम, ऐनमा कुंतुम। तो इसी तरीके से सबको सुनता भी है, सबको देखता भी है, और हर चीज़ को देखता है, हर चीज़ को सुनता है। तो इससे लोग आस्ते आस्ते चलते चलते ये मुराद ले लिया कि सबको सुनता है, सबको देखता है, तो हर जगह मौजूद है। हर जगह मौजूद भी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन किस तरीके से मौजूद है? सिफत से मौजूद है या ज़ात से मौजूद है? ऐसा आप इधर मौजूद है, मैं इधर हूँ, एक दूसरे के लिए 100% हम दूसरे के लिए मौजूद है, लेकिन ना मैं आप में हूँ ना आप मेरे में। आप 3-4 फुट का फासला है, 3 फुट का, लेकिन किसी को कमी महसूस नहीं हो रहा है कि आप मौजूद नहीं हैं।
موجودگی کا پورا احساس ہے، لیکن آپ ادھر ہیں، میں ادھر ہوں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو ہم ذکر کرتے کہ ہر جگہ موجود ہے، تو وہ بھی اپنے صفت سے موجود ہے کہ بہت دور رہ کے دور سے بھی سب کو دیکھ لیتا ہے، دور سے سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ صفت ذات سے ہر جگہ موجود ہے. ذات سے ہر جگہ موجود بولنا ایک ذرا غلط تصور بھی لگتا ہے، سننے میں بھی اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ نعوذ باللہ ایسے بہت سے جگہ جہاں ہم خود نہیں رہنے مانگتے، تو ہم اپنے خالق کو وہاں بھی چھوڑ دیتے ہیں. خود تو وضو کر کے آ جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہر جگہ. تو ہر جگہ وہ صفت سے موجود ہے. صفت میں نے سننے کا صفت ہے، اس لیے ہم یا اللہ بولے تو کوئی اس میں غلطی کوئی نہیں بولتا، ہر کوئی یا اللہ بولتا ہے. اب یا اللہ بولنے کے میں نے یہ نہیں کہ وہ ذات سے موجود ہے ادھر، کیونکہ اسٹیڈیم میں اگر ایک کونے میں ایک بندہ ہو، دوسرے کونے میں اس کا دوست ہو، تو یا کر کے پکار لے. یا ٹیلی فون سے مدینہ شریف سے کسی سے بات کر رہا ہے تو یا کر کے اس کو بول سکتا ہے. تو یا کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مدینہ شریف میں جو بندہ ہے اس صفت سے موجود ہے، ٹیلی فون پہ اس کا آواز آ رہا. وہ بڑا بزرگ ہو، اگر اس کا آواز ویسے ہی آ جائے یا سننے کا صفت ہو جائے اور بھی دور سے، تو بغیر دیکھے ہوئے بھی دیوار کے اس طرف اگر کوئی ہو، نظر نہیں آ رہا ہے، آواز جا رہا ہے، آواز جا رہی ہے، تو اس کو بھی آپ یا کر کے بات کر سکتے ہیں. یعنی کسی قسم کا چاند پہ بھی کوئی آدمی ہو، دوربین سے اگر نظر آ گئے ٹیلیسکوپ سے، آپ اس کو بھی یا بول سکتے ہو، کیونکہ صفت کا وجود رہنا کسی صورت سے. اب اس میں مزے کا بات یہ ہے کہ میں نے پورے قرآن میں دیکھا کہ ایک آیت بھی ایسا نہیں ملا جس میں لکھا ہو کہ اللہ اپنے ذات سے ہر جگہ موجود ہے. اور اللہ کے جو 99 نام ہے اس میں بھی ایک نام بھی ایسا نہیں جس سے ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذات سے ہر جگہ موجود ہے. تو یہ مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قرآن کے خلاف ہو یا حدیث صحیح کے خلاف ہو. حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صفت سے موجود ہے، ذات سے موجود نہیں ہے. اس کے لیے تو بہت مزے کی باتیں ہیں. تو پہلے تو میں بتاؤں گا کہ وہ کچھ آیتوں کا بتاؤں گا. سب سے پہلا قرآن کا سورہ حج کا 8 نمبر آیت ہے کہ لوگوں میں سے بہت سے ایسے جو اللہ کے شان میں جھگڑتے بغیر علم، دانش، ہدایت، کتاب مبین کے. اس کے میں نے یہ جو بھی تصور ہم اللہ کا رکھے ان کے ذات پر غور کرنا تو منع ہے، اور کوئی کر بھی نہیں سکتا. منع نہیں بھی ہوتا تو ناممکن ہے، کیونکہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو آپ کیسے تصور کریں گے. بلکہ میں نے ایک بچی سے بچپن میں اس کے پوچھا تھا، میری بیٹی تھی بڑی بیٹی، تو اس سے میں نے پوچھا تھا کہ اللہ کا کیسا تصور کیا. تو وہ جو جواب دی تھی تو وہ میرا خیال بھی درست کر دیا تھا. وہ اس وقت بولی تھی چھوٹے بچپن میں کہ جو بھی تصور کریں گے وہ شرک ہوگا، کیونکہ وہ اصلیت تو ہوگا نہیں. سبحان اللہ. تو یہ بات بہت اچھا تھا، ابھی تک یاد ہے میرے کو. اور یہ تو اب جیسا موسیٰ علیہ السلام بولے، ضد کیے کہ اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہاڑ جگہ میں رہے تو تم دیکھ سکو گے. پہاڑ چھائی ہو گیا. اگر ہر جگہ موجود ہے تو اتنا ہریالی کیسا ہوتا ہے. ایسے ہی فرعون نے اپنے دربار میں بولا کہ بھائی ایک اونچا ٹاور بنا دو، میں اوپر چڑھوں گا اور ثابت کروں گا موسیٰ علیہ السلام کا خدا جھوٹا ہے. جی نہیں ہے، مطلب وجود نہیں ہے. تو ٹاور کا کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ وہ تصور دیے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام کہ تم خدا نہیں ہو، خدا اوپر ہے، بے شک، اس لیے ٹاور پہ چڑھنے کا بولا، ورنہ ٹاور کا تصور نہیں آتا. جی مینار بنانے کا اس کو ذکر نہیں ہوتا. ہاں. اب ایک آدمی، جب میں نے یہ مضمون بہت پہلے لکھا تھا، یہ ایکچولی انگلش میں تھا پہلے، اور تقریباً 17 سال میں نے اس پہ تحقیق کیا تھا. 17 سال فل ٹائم نہیں کیا تھا، لیکن ایک کاغذ واغذ لکھا تھا، پوائنٹ لکھتے رہتے تھے، کبھی کوئی خیال میں آگے لکھ دیا. تو واٹ اللہ سیز اباؤٹ ہمسیلف لکھا تھا. یعنی 17 سال سے یہ آپ کی تحقیق چل رہی تھی؟ نہیں 17 سال چل رہی تھی، اب تو اور 17 سال ہو گیا لکھتے. اچھا 17 + 17 17 + 17 ہو گیا. یہ اس کے پہلے جب اوریجنل لکھا تھا، جی واٹ اللہ سیز اباؤٹ ہمسیلف، تو وہ 17 سال میں نے 24 گھنٹہ یا جی روزانہ 1 گھنٹہ بھی نہیں تھا، لیکن دماغ پہ سوال تو میں ایک بات تھا. وہ یعنی جب بھی کوئی نقطہ آ جائے تو ادھر میں انٹری کر دیا، ایک تیاری میں تھا. ٹھیک ہے. تو جیسا بچے کا دانت آتے رہتا ہے نا خود بخود، یہ نقطہ جیسا آتا تھا تو وہ لکھ لیتے تھے. تو وہ کیا بول رہے تھے، تو انگلش میں تھا. پھر اس کے بعد شیخ آباد مسجد میں بیٹھ کے تھے، وہ مدرسہ کے کچھ طالب علم لوگ تھے، دوست تھے، بچے تھے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے اردو میں ترجمہ لکھوایا تھا. تو اردو کا ترجمہ بھی اب کافی چھپ چکا ہے ماشاءاللہ.
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں ایک نقطے میں پھنس گیا تھا، اچھا، اور جب تک میرے مضمون میں وہ فل جواب موجود نہیں ہوتا میں ذرا سا نہیں لکھتا ہوں. احتیاط کرتے ہیں آپ؟ احتیاط اس لیے کہ جواب اگر وہ کنفیوز کرے گا تو فائدہ نہیں، لکھ کے کنکلوزیو ہونا چاہیے 100%. تو ایک نقطہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے شہرک سے زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تو یہ لوگ بولتے تھے کہ اس کے شہرک سے قریب، اس کے شہرک سے قریب، اس کے شہرک سے قریب، اس کے شہرک، تو ہر جگہ موجود ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی اس کے بارے سوچنا ہے. تو سردی کا موسم تھا، فیکٹری جاتے تھے تو ایک کرسی میں بیٹھتے تھے دھوپ میں آ کے، اور ایک کرسی میں پاؤں رکھ کے بس اسی آیت کو 2.5 منٹ تک سوچتے رہا. تو ایک روز خوبصورت سا جواب آ گیا. وہ جواب یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم شہرک سے زیادہ قریب ہیں انسان کے. تو اس میں جو ہڈن پارٹ ہے نا وہ یہ کہ شہرک انسان کے قریب ہے. جیسا کلاس میں کوئی استاد بچے کو بولتا ہے کہ بھائی گیٹ آؤٹ، تو یہ نہیں بولتا ہے کہ کمرے سے گیٹ آؤٹ، یا گیٹ آؤٹ کے مطلب کہاں ہے، وہ سب انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں کہ وہ بچہ سمجھ جاتا ہے کیا شرارت کیا تھا، کیوں گیٹ آؤٹ بولا، وہ بھی نہیں بولتا ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے. تو وہ انڈرسٹوڈ جو حصہ ہوتا ہے نا، تو یہ آیت میں انڈرسٹوڈ حصہ یہ ہے کہ شہرک انسان کے قریب ہے. اب شہرک انسان کے قریب ہے تو کیا سینس ہوا، کہ دل کے قریب ہے، لنگس کے قریب ہے، کس چیز کے، دماغ کے قریب ہے. تو شہرک کا تو خود انسان کا حصہ ہے، قریب ہونے کا تو تصور نہیں ہوتا ہے. تو یہ قریب سے مراد ادھر میں ہو رہا ہے کہ اہمیت کے اعتبار سے. شہرک کٹ جائے تو انسان مر جاتا ہے، ہاتھ کٹ جائے تو بچ جاتا ہے، لیکن شہرک کٹ جائے تو بالکل ٹھیک، وہ تو ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی، تو یہاں بات ہو رہا ہے فاصلے کا نہیں کہ قریب ہے، اہمیت کا بات ہو رہا ہے. تو چونکہ اہمیت کا بات ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو شہرک چونکہ اہمیت کے اعتبار سے قریب ہے تو اللہ تعالیٰ شہرک سے زیادہ قریب، یعنی احمد کے حساب سے زیادہ قریب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ چاہے تو شہرک کے بغیر بھی انسان کو زندہ رکھ دے، بے شک، اور ہر قسم سے وہ قریب اس سینس میں ہے کہ اہمیت اس کا زیادہ ہے. بے شک. تو ایک تو یہ جواب ہے. تو پھر میں نے پرنٹ کیا مضمون کو، اور مضمون کو فائنل جو کیا تھا وہ سورہ معارج کا آیت تھا، من اللہ ذی المعارج جی، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50,000 سال جو اوپر چڑھنے ہاں کا اس ذکر ہے. اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں، جس کی مقدار 50,000 سال ہے. یہ بڑا کلیئر کر دیا کہ اللہ کے پاس فرشتوں کو اور روح کو پہنچنے میں 50,000 سال لگتا ہے. اور دوسرا آیت ہے کہ یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون. یعنی اللہ تعالیٰ ہر امر کا آسمان سے نیچے بھیجتا ہے، پھر وہ واپس جاتا ہے تو 1000 سال میں ہمارے گنتی کے حساب سے، ایک دن میں جس کا مقدار 1000 سال ہے. اب ادھر اوپر دیا 50,000 سال، لیکن اوپر میں ذکر ہے ملائکہ اور روح کا، ان کو 50,000. یہاں امر کا ذکر ہے، جیسا روشنی کا اور ساؤنڈ کا اسپیڈ الگ الگ ہوتا ہے. ساؤنڈ 1200 میل فی سیکنڈ جاتا ہے، روشنی 1,86,000 میل جاتا ہے. تو ایسے ادھر میں آئٹم مختلف ہے اور ٹائم بھی مختلف ہے. تو اس کے بعد پھر ایک آپ کو حدیث شریف سے بھی آپ کو ثابت کرتے ہیں سبحان اللہ. کہ جنتی لوگ، یہ ہے مشکات شریف حدیث مبارکہ نمبر 52 ابن ماجہ. جابر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ لطف اندوز ہوں گے، ایک روشنی ان کے اوپر چمکے گی، وہ اپنا سر اٹھائیں گے، رب اللہ دیکھیں گے کہ رب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے ان کے قریب آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کے باشندوں تم پر سلامتی ہو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم. جی، سورہ یاسین کا آیت ہے 58 نمبر. اللہ جنتی کی طرف، یہ بعد میں ہے، اللہ جنتی کی طرف دیکھے گا اور جنتی اللہ کی طرف دیکھیں گے، سبحان اللہ. اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جب وہاں اٹھے گا اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہو گیا اور اپنے رب کی طرف دیکھے ہوں گے. سبحان اللہ. اب اس سے مطلب کلیئر ہو گیا نا، رب تعالیٰ ان کے اوپر سے ان کے قریب آ رہا ہے، ہر جگہ موجود ہے تو آنے کا تصور نہیں ہوگا نا. بالکل. تو یہ حدیث سے بھی بڑا کلیئر ثابت ہے کہ ایک خاص ذات ہے، بڑا بہت ہے. تو ایک آدمی جب یہ مضمون شروع لکھے تھے تو وہ ایک آدمی فون پہ میرے کو بولا کہ اللہ تعالیٰ اتنا چیز دیکھ رہا ہے، ہر جگہ موجود ہے. تو میں نے بولا آپ ٹیلی فون رکھو 1 منٹ، اپنے چھت پہ جاؤ اور آسمان کی طرف دیکھو. بولا کیوں؟ میں نے دیکھو کتنے دور دور تارے کتنے نظر آئیں گے، سب کچھ آئیں گے، لیکن آپ تو چھت میں ہو نا، آپ تو آسمان میں نہیں ہو.
تو زیادہ دیکھنے کے میں نے یہ نہیں کہ ہر جگہ موجود ہے، وہ تو قوت کے اوپر ہوتا ہے. تو آج بہت خوب ماشاءاللہ. یہ بتائیے کہ اس کا بھی جواب آیا کسی کی طرف سے؟ ہاں اس کا جواب آیا ہے. کچھ لوگوں نے بہت تعریف کیا، کچھ لوگوں نے کم کیا، کچھ لوگوں نے خاموشی سے جواب دیا. اچھا جواب ہے یہ تو یہ کتنی خوبصورت آپ نے جو آخر میں سورہ یاسین کا جو حوالہ پیش کیا علامہ صاحب، سلام قولا من رب الرحیم، یعنی پروردگار کی طرف سے سلام کہا جائے گا. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا، جب وہ کہتے تھا السلام علی اللہ، اللہ پر سلامتی، تو فرمایا تھا اللہ پر سلامتی مت کہا کرو، اللہ تو خود سلام ہے، هو السلام منہ السلام، یعنی اس کی طرف سے سلامتی آئی ہے. تو وہ سلامتی از خود فرما رہا ہوگا. اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے. یہاں بہت خوبصورت گفتگو الیاس اتار صاحب نے اس حوالے سے کی ہے، اور جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا، ناظرین کے بہت ہی قیمتی پوائنٹس ہوتے ہیں، اور ایسے کہ محققین اور علماء کو بھی کبھی کبھی جیسا کہ انہوں نے خود کہا کہ کبھی کوئی تعریف بھی کرتا ہے اور کوئی تعریف کرنے میں کنجوسی سے کام لیتا ہے، اور کوئی تعریف بالکل بھی نہیں کرتا ہے. تو اس کے علاوہ بھی رپلائی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جوابات آ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ علم و تحقیق کا میدان بہت وسیع اور کھلا ہوتا ہے، اور اس میں ہر ایک کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ تحقیق کرے اور اپنی تحقیق کو لوگوں کے سامنے پیش کرے. علامہ صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، جیسا کہ آپ کا تعلیمی جو ایک شعبے سے وابستگی رہی ہے اور بہت طویل وابستگی ہے، اور آپ ماشاءاللہ استاد گر ہیں، بہت سے استاذ آپ کے شاگرد رہے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں موجودہ سسٹم ہے کہ تعلیم برائے تعلیم سے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تعلیم سے کوئی اویئرنیس پیدا نہیں ہو رہی ہے، تعلیم کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہے. سڑکوں پر اسی طرح ازدحام ہے ٹریفک کا، لوگ ایک دوسرے سے اسی طرح لڑ رہے ہیں، حسد جلن بغض کے اسی طرح مادے ہیں. یعنی نصابی جو ہمارا نصاب ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نصاب وہ ضرورت پوری کر رہا ہے جو ہماری قوم کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس بہت اہم موضوع پر جو ہے وہ یہ فورم جو ہے اس میں آپ نے ہمیں دعوت دی ہے. تعلیم کے حوالے سے میں عرض یہ کروں گا کہ اصل مسئلہ جو تعلیم میں رکاوٹ بن رہا ہے وہ ہمارا طبقاتی نظام تعلیم ہے، دوہرے نظام تعلیم جو ہیں، دوہرا نظام تعلیم ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک طرف کیا ہے کہ او لیول، اے لیول اور انگلش میڈیم اسکولز ہیں، پرائمری سسٹم. ہاں جی، اور دوسری طرف پیلے اسکول. اب وہ نظام تعلیم جو ہے اس کو کیا کس انداز میں جو ہے وہ آگے پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ جو تو امیر گھرانے کا بچہ ہے وہ ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بہترین اس کو فیسلٹیز اویل ہے، وہاں ہر قسم کا اس کو جو ایک یعنی اعلیٰ سٹیٹس دیا جا رہا ہے. دوسری طرف غریب کا بچہ ہے، وہ قابل تو بہت زیادہ ہے، مگر اس کو جو ماحول مل رہا ہے وہاں پیلے اسکول کے اندر، اس کی وجہ سے وہ احساس کمتری کا شکار ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہے، جس وجہ سے ہوتا کیا ہے، اس کا پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ایک بچہ پیلے اسکول میں پڑھنے والا وہ جب میٹرک کر کے نکلتا ہے اور دوسری طرف سے سٹی اسکول یا گرامر اسکول جو بہت ہائی لیول کا ایک سٹینڈرڈ رکھتے ہیں وہاں سے وہ پڑھ کر کے نکلتا ہے، اس کے بعد جب یونیورسٹیز میں یا کسی اہم اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کے لیے جب ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو وہاں بہت بڑا ڈسٹینس آ جاتا ہے، بہت بڑا فرق آ جاتا ہے اسٹیٹس کا، تعلیم کے معیار کا، اس کے بیک گراؤنڈ کا، فیملیز کا. تو اس لیے یہ جو طبقاتی نظام تعلیم ہے اس سے ختم ہونا چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے. بہت اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. علامہ صاحب یہ جو میں دیکھتا ہوں بچپن سے ہی جب ہم بھی پڑھ رہے تھے، آپ نے بھی دیکھا کہ اسکولز میں بعض اسکولز میں چھٹی سے بعد میں 8ویں سے عربی کو لازمی قرار دیا گیا، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو عربی نہیں آئی، بچوں کو عربی نہیں آئی، انتا اور انا کے علاوہ، نحنو کے علاوہ انہیں کچھ نہیں پتا. سندھی لازمی مضمون کیسے سے سندھ میں کم از کم شہروں میں بھی ہے،
اور ماشاءاللہ آپ کہتے ہیں 2 عبداللہ، آج ماشاءاللہ 3 عبداللہ موجود ہیں، عامر عبداللہ بھی ہیں، عبداللہ شیخ بھی ہیں، اور علامہ عبداللہ غازی صاحب بھی ہیں. یہ بھی بہت ایک اچھا اتفاق ہے. اور ویسے تو ہم سندھ میں رہنے کے ہم سبھی سندھی ہیں، لیکن بیسیکلی آپ حضرات تو ماشاءاللہ سندھی سپیکنگ بھی ہیں، سندھی بولتے بھی ہیں، اور اس طرح بولتے ہیں کہ کوئی پہچان نہیں سکتا کہ آیا آپ واقعی سندھی ہیں کہ نہیں ہیں. تو علامہ صاحب یہ بتائیے کہ سندھی بھی پڑھائی جا رہی ہے، انگلش بھی پڑھائی جا رہی ہے، اردو بھی پڑھائی جا رہی ہے، عربی بھی پڑھائی جا رہی ہے، اور سب میں جو ہے وہ ہر ایک چیز میں ماشاءاللہ سے نل ہیں ہمارے طلبہ. اس کا کیا سولوشن دیں گے آپ ہمارے جو نظام تعلیم کے ارباب ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو میں عربی کے حوالے سے کچھ ذکر کروں گا جی کہ عربی اساتذہ جو ہیں ان کو یہ کلاس 6 سے شروع ہوئی تھی. یہ بیسیکلی جنرل ضیاء الحق کے دور میں باقاعدہ ایک آرڈیننس کے تھرو ایک نوٹیفیکیشن نکلا تھا کہ کلاس 6 سے لے کر کے کلاس 8 تک، اور اس کے بعد اس نوٹیفیکیشن میں یہ تھا کہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ آگے میٹرک کے بعد پھر انٹر کے بعد بی اے لازمی مضمون یہ قرار پائے گا. ٹھیک ہے. مگر ہوا اور ہونا چاہیے تھا، اور ہونا چاہیے کیونکہ بہرحال عربی زبان مسلمانوں کی ایک سمجھیں کہ ایک متفقہ زبان ہے جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم عربی زبان سے کیوں محبت کرتے ہیں، کیوں اس کو ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، کیوں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ آگے زیادہ سے زیادہ پھیلنا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی زبان ہے، دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، تیسرے نمبر پر جنت کی زبان ہے. اس لیے اس زبان سے محبت کرنا ہمارا ایک فطری جذبہ ہے، فطری ہمارا جو ہے وہ ایک تقاضا ہے کہ اس زبان کو پروموٹ کیا جائے. مگر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا افسوس سے ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ چونکہ انگلش کی دل دادا ہے، وہ انگلش سے بڑا محبت کرتی ہے. ان کے بچے گھروں میں انگلش بولیں، وہ تھوڑی سی پوائم کو انگلش میں پڑھ لیں تو وہ پھولے نہیں سماتے ہیں. جبکہ اگر ان کو کہا جائے گا ما اسمو کا، من ربو کا، من انتا، تو ان کو نہیں پتا ہوگا. حالانکہ چائنیز، جاپنیز، کورین یہ سب اپنی زبانوں میں پڑھ کر ترقی کر رہے ہیں. بالکل. بیبی یس ماما، بیبی یس ماما، اس کو بڑا شور، وہ زور شور سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وہ زبان جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس سے ہمیں محبت کرنا چاہیے، اس میں یہ ہے کہ عربی کے اساتذہ جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ علماء کرام ہیں. یعنی سرپرستی نہیں ہے ان کی طرف سے، کوشش اچھی ہے، کوشش اچھی، سرپرستی نہیں ہے، سرپرستی نہیں ہے. اس کے لیے میں مثال کے طور پر اس کی مثال آپ کو ڈاکٹر صاحب یہ دوں گا. 14 سال ہو گئے ہیں، 14 سال سے عربک کی پوسٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں. اساتذہ کی تقریباً 250 اسامیاں خالی پڑی ہوئی ہیں، ان کو پر نہیں کیا جا رہا ہے، ان پر ٹیچر تعینات نہیں کیے جا رہے ہیں. اب جا کر کے کہیں اس کا ایک ایڈورٹائزمنٹ آیا ہے، اور ایڈورٹائزمنٹ میں ظلم در ظلم یہ کہ OTC کی شرط لاگو کر دی گئی ہے، جبکہ اصول یہ ہے ریکروٹمنٹ رولز کا، جو بھرتی کے اصول ہیں اساتذہ، عربی اساتذہ کے، جہاں تک میری معلومات ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلے وہ بھرتی ہوگا، اس کے بعد وہ جا کر کے ٹیچر جو ہے وہ کالج سے ٹریننگ کرے گا OTC کی. مگر بیوروکریسی جو ہے وہ اپنی زبردستی منمانی کرنے کے لیے، اپنے زبردستی قانون مسلط کرنے کے لیے ریکروٹمنٹ رولز کی مخالفت کرتے ہوئے وہ کہتی ہے نہیں، جس کے پاس OTC نہیں ہے ہم اس کی درخواست تک نہیں لیں گے. اب تک ہمیں پتا چلا ہے کہ کل آخری دن ہے، صرف 5 درخواستیں جمع ہوئی ہیں. اوہو. اب آپ بتائیں کہ یہ عربی زبان کے ساتھ میں یہ بے روزگاری کو چھوڑ دیں، ہے، کوئی پروموشن نہیں ہے. بالکل صحیح فرمایا. اس لیے میرا اس فورم کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب یہ محترم وزیر تعلیم پیر مظہر الحق صاحب سے بھی میں اپیل کرتا ہوں، سیکریٹری تعلیم علم الدین بلو صاحب سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ اس شرط کو ختم فوری طور پر کر کے اساتذہ کی کل درخواستیں وصول کی جائیں اور یہ سیٹیں پر کی جائیں، تاکہ اللہ، رسول اور جنت کی زبان جو ہے ہمارے بچے سیکھ سکیں. ہمارے بچے. بہت خوبصورت آپ نے بات کی. ناظرین آپ نے نوٹ کیا
کہ غازی صاحب نے ماشاءاللہ گورنمنٹ کے جو ارباب اختیار ہیں ان کو بھی درخواست کی ہے. اللہ کرے کہ ہمارے اس پروگرام حق ٹی وی کے ذریعے یہ ایک دیرینہ مسئلہ حل ہو اور قوم عربی سے محبت کرے, عربی پڑھے, عربی سیکھے. اور عربی جنت کی زبان بھی ہے, انشاءاللہ وہاں جائیں گے تو پھر یہی زبان بولی جائے گی. شیخ صاحب آپ سے میں سوال کروں گا, آپ بائبل کے استاد ہیں اور مسلمان ہیں ماشاءاللہ, تو کوئی اعتراض نہیں کرتا آپ کے اوپر مسلمانوں میں یا ہمارے کرسچن دوستوں میں کہ ایک مسلمان ہو کے بائبل پڑھا رہا ہے؟ بعض اوقات ہوتا ہے, کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو قرآن کی تعلیم دینی چاہیے. ٹھیک ہے, تو بائبل کی آپ تعلیم دے رہے ہیں. جیسے میں مدارس میں جا رہا ہوں جی, تو مدارس میں الحمدللہ کے جو تخصص کی کلاس ہوتی ہے, آخری جی, شعبہ تخصص میں آخری کلاس جو مفتیان گرام کی ہے, وہاں میں بائبل پڑھا رہا ہوں. مختلف مدارس میں موضوع ہوتا ہے, مضمون ہوتا ہے ادیان کا, جی, ادیان کا مضمون ہے, تو میں وہاں بائبل پڑھاتا ہوں. تو اس میں بھی کچھ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو قرآن سیکھ کر قرآن پڑھنا چاہیے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ تو آپ کا حصہ ہے, آپ کیجئے. ٹھیک ہے, قرآن پڑھانے والے, سکھانے والے تو یہاں بہت ہیں, بائبل کو سمجھانے والے بہت کم ملیں گے آپ کو. اور آپ بائبل سے کیا سمجھا رہے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے؟ جی, بائبل سے ہی نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے, بڑی خدمت ہے. جی ہاں, یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کتاب سے, اور یہ ثابت کرنے کی, بلکہ اس کتاب سے قرآن کی تصدیق ہوتی ہے, قرآن کے ان دعویٰ جات کی, دعوے ہیں قرآن کے بہت سارے, اور وہ اہل کتاب کے بارے میں, بائبل کے بارے میں, یعنی اناجیل کے بارے میں, تورات کے بارے میں. اچھا شیخ صاحب, بائبل اور اناجیل کا بار بار تذکرہ آیا ہے ہر پروگرام میں, الیاس ستار صاحب بھی تذکرہ کرتے ہیں, آپ بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے بارے سے بات کرتے ہیں تو بائبل اناجیل کا, تو بعض لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ بائبل کیا ہے اور اناجیل کیا ہے. انجیل تو ایک ہی انجیل تھی نا, اب لوگ کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی, تو اب یہ اناجیل اربع یا اناجیل اس کے علاوہ بھی کیا ہے, یہ ذرا مختصر انداز میں. ہاں, بس اصل میں بائبل تو مجموعے کا نام ہے, بائبل کو کتابوں کے مجموعے کو کہتے ہیں بائبل. الیاس ستار صاحب نے بھی اس پر کئی بار پروگرام میں گاسپل وغیرہ کی اصطلاح بھی انہوں نے پیش کی. ہاں, گاسپل بھی, اس کو اناجیل کو گاسپل کہا جاتا ہے. تو اناجیل اربع 4 انجیلیں, متی کی انجیل, مرکز کی انجیل, لوکا کی اور یوحنا کی 4 اناجیل ہیں. اسے متفقہ اناجیل بھی بعض اوقات کلیسیا کہتی ہے, یعنی چرچ کہتا ہے. لیکن اس پر ان 4 اناجیل کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ آپس میں باہم متفق نہیں ہیں, ایک دوسرے سے کافی اختلاف رکھتی ہیں, واقعات میں تضاد بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ تضاد پایا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں اگر کسی سے سوال کیا جائے, عام طور پر ہم نے, جب میں زمانہ طالب علمی کا زمانہ تھا, اس زمانے میں بہت سوال اٹھتے تھے ذہن میں. انجیل کے طالب علم تھے, انجیل کے طالب علم کی حیثیت سے بہت زیادہ سوالات اٹھتے تھے, اور ان تضادات پر ہم مسلمانوں کے ریمارکس بھی سنتے تھے, ان کی بات چیت بھی ہوتی تھی. اور اس زمانے میں ایک ہمارا مضمون ہوتا تھا, خاص طور پر میری جو فیلڈ تھی مناظرہ تھی, تو اس لیے مجھے مناظرے کے لیے جانا پڑتا تھا, سننا پڑتا تھا. تو وہاں پر یہ سوالات اٹھائے جاتے تھے, تو انہی سوالات کو سامنے رکھ کر میں پھر سوال ترتیب دیتے تھے کہ ہم اپنے کالج میں, اسکول میں اساتذہ سے پوچھیں. تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ اتنے تضادات, تو ایک جواب کیا آتا تھا کہ سب نے, مزے والی خاص پوائنٹ ہے یہ نوٹ کرنے والا, یہ غور طلب بات ہے کہ یہ جواب ہمیشہ ملا, اور اس سے ہم نے پڑھا بھی تحریری طور پر. یہ جواب آیا کہ یہ 4 اناجیل جو لکھی گئیں وہ اس طرح سے لکھی گئیں کہ ایک انجیل جو کلمات مسیح کے نام سے, ٹھیک ہے, ایک انجیل تیار تھی جب مسیح علیہ السلام موجود تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نازل ہوئی تھی. اس زمانے میں نازل کا کوئی یعنی بات نہیں ہوتی ہے, کانسیپٹ ہے ہی نہیں یہاں پر. عیسائیت میں نازل شدہ کوئی بات نہیں ہے. اچھا, جی ہاں, ٹھیک ہے. یہ تو اپنی طرف سے کہ مسیح خدا تھے تو ان پر کون نازل کر رہا تھا, یعنی ہمارا بینگ مسلم یہ عقیدہ ہے کہ انجیل نازل ہوئی, لیکن اس میں تعریف ہو گئی. جی, لیکن عیسائیت میں یہ نازل والا کوئی تصور اور کوئی خیال نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کلمات جو مسیح تھے وہ ترتیب دیے گئے تھے, لکھے ہوئے تھے, اور مسیح کے جانے کے بعد جو اناجیل لکھی گئی 4, ان کلمات مسیح سے ان کا حصہ بہ حصہ انہوں نے لیا. اور مزے والی بات یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ نے یہ تک کہا, اور لکھت میں کہا, لکھ کے آرچ ڈیکن وغیرہ جتنے بڑے بڑے اساتذہ تھے, انہوں نے کہا کہ جتنی چیزیں تھیں, ہر مصنف نے یہ نہیں کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری لکھی, بلکہ انہوں نے ان میں سے جو ان کی سمجھ میں اچھا لگا اس کو لیا, باقی مسالے کو, لفظ استعمال کیا جاتا تھا کہ مسالے کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, اچھا.
ایکسٹرا چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ دی. ایکسٹرا چیزیں چھوڑ دی, یعنی کہ اپنی مرضی کا بیان اٹھا لیا, باقی کو مسئلہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا. اب یہ کون کہہ سکتا ہے کہ اصل حقائق کو چھوڑ دیا گیا؟ ٹھیک ہے, یہ تو جب سامنے رکھتے ہیں چاروں کو تو پھر سامنے آتا ہے تضاد. کئی دفعہ اجازت طاہر صاحب بھی نکال چکے ہیں. انجیل برناباس کے حوالے سے بھی ایک آپ سے نجی محفل میں ایک سوال پوچھا تھا کہ انجیل برناباس جو ہے وہ مسلم انجیل اسے کہا جاتا ہے. میں پوچھنا چاہوں گا کہ عیسائیوں میں کیا نظریہ ہے؟ برناباس کون؟ برناباس ایک شاگرد تھے جی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھے. برناباس کی انجیل جو ہے اس زمانے میں تو تھی, برناباس نے ایک انجیل لکھی تھی, اس کا تذکرہ ملتا ہے کتب میں, لیکن وہ انجیل اس کے بعد اسے منسوخ قرار دے کر ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. لیکن اب جو دنیا میں انجیل برناباس کے نام سے ہے, کم از کم میں آج مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس سے متفق اتنا نہیں ہوں. اچھا, اس کا جو بیان ہے, اسلوب ہے, وہ اسلامی ہے, وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا عبداللہ شیخ صاحب کہ اس کا ترجمہ کسی مسلمان نے کیا ہو عبرانی زبان میں یا کسی اور زبان میں, وہ اسی اسلوب کے مطابق ترجمہ کسی مسلمان عالم نے کیا ہو جو عبرانی کا ماہر ہو, ہیبرو جانتا ہو. اب بھی اگر ان اناجیل کو دیکھا جائے تو اس کے ترجمے مسلمانوں نے کیے ہیں, پھر بھی اس کا اسلوب وہ نہیں ہے اسلامی. آخری 1 منٹ دینا سوری. نہیں سوری نہیں سوری. علامہ صاحب آپ سے ایک سوال میں کرنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ تمام مقدر فکر کے نزدیک بھی ایک سمجھیے کہ دوستوں کے دوست ہیں اور وہ آپ کو بہت عزت دیتے ہیں, تو کیا کیسے ممکن ہے یہ؟ ڈاکٹر صاحب جہاں تک تمام مکاتب فکر کا معاملہ ہے, بہرحال سب سے پہلے انسانیت ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلے انسانیت ہے, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات دیے ہیں, جو مشترکات ہیں ہم سب کے مابین, ہاں جی, اس میں انسان کی عزت کو اس قدر محترم قرار دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تیرا مقام, تیرا مرتبہ, تیری عزت, تیرا احترام بہت زیادہ ہے, مگر ایک مومن کی عزت اور حرمت تم سے بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ, بہت خوب. اس لیے آج اگر ہم فرقوں میں بٹ کر کے امن و امان کا مسئلہ جو پیدا کر دیتے ہیں بعض لوگ اور بالجبر چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے نظریات کے مطابق چلے, اس کا اسلام کبھی بھی قائل نہیں رہا. اسلام جو ہے وہ تو دعوت کا ایک پرچار کرتا ہے, تحقیق, دعوت, افہام, تفہیم. اسلام کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ, کہ اگلے بندے کے جذبات تک مجروح نہ ہوں. آپ نے اس انداز میں دعوت دینی ہے, اس کی یعنی جان, مال, عزت, آبرو کو نقصان دینا تو بہت دور کی بات ہے. آپ نے اس کو اگر دعوت بھی دینی ہے دین کی طرف تو اس انداز میں دینی ہے کہ اس کے جذبات یا عزت نفس جو ہے نا وہ کہیں مجروح نہ ہو. اتنے آپ نے پولائٹلی انداز میں اس کو دعوت دینی ہے. بہترین. تو اس لیے یعنی روزی سویٹ تروت یونیورسل, بالکل مٹھاس کے ساتھ, پھولوں کے ساتھ, پھولوں کے ساتھ, بڑی پیار سے, بڑی محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں بندے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے, ایک شخص آتا ہے, وہ آ کر مسجد کے اندر جو ہے وہ گندگی کر دیتا ہے. صحابہ کرام اس کے لیے تھوڑا سا غصے میں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے روک دیتے ہیں انہیں, آپ نے روکا, آپ نے بولا رک جائیں, آپ رک گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا, فارغ ہوئے, اس کے بعد اس کے ساتھ بات چیت کی, اس کو سمجھایا کہ اس نے پانی بہا دیا اور فرمایا, جب اس نے دیکھا کہ یہ اتنا یعنی کہ ان کی مقدس جگہ پر میں اتنا جو ہے وہ ایک غلط حرکت کی ہے اور آگے سے اتنا جو مثبت جو ہے وہ مجھے ایک جواب ملا ہے, تو وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اعلیٰ اخلاق دیکھ کر کے مسلمان ہو گیا. تو آج بھی ہمیں چاہیے کہ بہرحال فرقوں کا معاملہ جو ہے اتنا بڑا نہیں ہے, ایک دوسرے کی جان, مال, عزت, آبرو جو ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہمیت دی. سبحان اللہ, بہت خوب علامہ صاحب, بہت پیاری بات کی آپ نے. الیاس اتار صاحب کچھ آخری ایک منٹ. ایک تو عبداللہ شیخ بھائی کے بولنے سے ایک اچھا سا نقطہ یاد آ گیا تھا جی, کہ برنابس کی انجیل میں ایک بڑا خوبصورت سا نقطہ ہے, اللہ کے بارے میں آج بات ہو رہی ہے نا, تو وہ یہ ہے کہ شاگرد لوگ پوچھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے
کہ ہم لوگ جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا جنت سے چھوٹا ہے؟ اس کا انجیل بنواس میں ہے یہ. ہاں، اچھا. تو وہ جواب بہت خوبصورت دیتے ہیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی جیسا دنیا کے آنکھ سے جی سورج کو دیکھتے ہو جو 1000 گنا زیادہ بڑا ہے، جی. تو جنت کے آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے. واہ. یہ مثال دیتے ہیں. حدیث میں بھی یہ مثال ہے. اور دوسرا قرآن ایک بھی نقطہ اشارہ تھا، کرتا ہے. منٹ تو میں نے ایک بولا تھا، نقطہ جی. 2 تھا. جی جی جی. تو دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قادیانی کا یہ ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں فوت ہو گیا، اور جو قرآن شریف کو آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رفع اللہ، جی تو اس سے مراد لیتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو وہ رفع اللہ یعنی اوپر اٹھانا جو آسمان کے طرف ہے، ٹھیک ہے. وہ اوپر اٹھانا جو ہے وہ عزت مراد لیتے ہیں صحیح ہے. کہ عزت دی گئی. تو ان کو اگر پتہ چلے نا قادیانی حضرات کو جی کہ اللہ تعالیٰ صفت سے موجود ہے، ذات سے اوپر ہے، بے شک. تو ادھر جب عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے بارے میں بات ہو رہا ہے اور اوپر اٹھانے کا بات ہو رہا ہے، تو وہ ایکچولی اوپر جانا ہے، کیونکہ معراج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیے تھے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو معراج کا ضرورت نہیں تھا اوپر جانے کا. بہت خوب، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو علامہ عبداللہ غادی صاحب، عبداللہ شیخ صاحب اور محقق جناب الیاس ستار صاحب کی آپ نے سنی. عالمی بینک کے سربراہ رابرٹ زویلک نے ایک المناک انکشاف کیا ہے جو رواں ہفتے کے ایک بڑے اخبار نے اپنی اشاعت میں چھاپا کہ دنیا میں کرۂ ارض پر 1 ارب انسان بھوکے سوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا. آپ نے کہا عائشہ اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھا لو. حدیث کے الفاظ ہیں کریم الخبز، روٹی کی عزت کرو، کیونکہ عائشہ جس قوم سے اللہ تعالیٰ روٹی کی بے حرمتی کی بنا پہ ناراض ہو جاتا ہے، پھر اس قوم کو دوبارہ روٹی نہیں ملتی. آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا، بہت زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کی ناشکری کی. اور پھر عالمی سطح پر میں سمجھتا ہوں ناظرین کہ قدرتی آفات اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا عالمی کساد بازاری اور عالمی سطح پر جو ملٹی نیشنل کمپنیز کی جو مونوپولی ہے وہ جس طرح استحصال کر رہی ہے. تیسری دنیا کا بالخصوص ہمیں اپنی اپنی طرز پر جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے دیکھنا ہے کہیں پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کہیں کوئی جانور بھوک سے بلبلا تو نہیں رہا. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم شادی بیاہ کی تقاریب میں جس طرح کھانے کو بے دردی سے ضائع کرتے ہیں اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے رزق کی توہین ہوتی ہے، کہیں ہمارا رب، ہمارا رازق رزاق ناراض تو نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری لی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے حصے کے رزق پر بھی قبضہ کر لیا ہے. ناظرین سوچئے گا، آئندہ ہفتے حق ٹی وی کے ساتھ، حق ٹی وی کے پروگرام RSTU کے ساتھ اپنے ان ماہرین کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، کسی نئے نکتے کے ساتھ، کسی نئے خوبصورت پہلو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ کے دریچوں کو آواز دیں گے. فیڈ بیک دیجئے، feedback@rstu.net. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اپنے میزبان ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی کو حق ٹی وی کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے. اللہ حافظ و ناصر.